औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुताला मसीहियत का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में जो मौजू पिछले नशस्त में और इस नशस्त में ज़ेर बहस है वो है कि मौजूदा मसीहियत का असल बानी कौन है। तो हमने पिछली नशस्त में बताया और इस नशस्त में वो बात जारी रहेगी कि इस मौजूदा जो भी शक्ल इसकी है इस मज़हब की, उसका जो बानी है, जो डिज़ाइनर है, वो है जनाब पाल। तो पाल साहब जो हैं उन्होंने इसको बिल्कुल एक नए मज़हब के रूप में पेश किया और मौजूदा मसीहियत का नाम की हद तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ है, वरना उनकी जो दी हुई तालीम थी उसको सारा कुछ जो है वो उसने रीशेप किया है अपने हिसाब से, जिसको सेंट पाल कहते हैं। तो हम उसी बात को जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह इसके आखिर में दोनों का फ़र्क क्या है ये हम आखिर में बात करेंगे। एक ईसाई मुसन्नफ़ जो इंटरनेशनल फेम का आदमी है खलील जबरान, उसके रेफरेंस से एक बात आखिर में करेंगे जब ये बात मुकम्मल हो। अभी हम ये कहते हैं कि जनाब पाल जो हैं उनके बारे में किसी को शक हो सकता है कि वो जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जिनको मसीही हज़रात यसू कहते हैं, और उनके नाम के साथ वो जमा का सीगा इसलिए इस्तेमाल नहीं करते, वो कहते हैं कि वो खुदा हैं, लिहाजा खुदा के साथ वाहद का सीगा ही ज़ेब देता है। तो वो कहते हैं कि जो पाल साहब हैं ये जनाब यसू के शागिर्द नहीं हैं, उनके ना सहाबा में से हैं। जिनको हम मुसलमान सहाबा कहते हैं उनको वहाँ पर शागिर्द कहा जाता है, उनकी इस्तिलाह शागिर्द की है। तो किसी को अगर ये ख्याल हो कि जनाब पाल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तालीम पाई हो या उनके सहाबा से जिनको शागिर्द कहा जाता है, तो ये बात ऐसी नहीं है। पाल साहब ने किसी से तालीम नहीं पाई, उन्होंने खुद वो रूमी शहरी थे, यहूदी मज़हब के हामिल थे, यूनानी फ़लसफ़ा पढ़ा हुआ था, 3 तहज़ीबों का रंग उन पर था, पढ़े लिखे आदमी थे। और जो जनाब यसू के असल शागिर्द थे वो सारे अनपढ़ थे, कोई धोबी था, कोई माहीगीर था, इस तरह के वो लोग थे। तो वो अनपढ़ आदमी थे, ये आदमी पढ़ा लिखा था, इसने उनको पहले ज्वाइन किया है, उनके साथ मिलकर शरीयत के कुछ मनासिक भी अदा किए, बैतुल मुक़द्दस में जाकर जो शरीयत के अमाल थे वही करते थे वो शागिर्द, तो वही इसने भी किए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें मशवरे देना शुरू कर दिए, फिर अपना इसने टेक ओवर कर लिया और एक बिल्कुल नया डिज़ाइन करदा मज़हब इसने पेश किया है। तो ये कहते हैं, ख़ुद पाल साहब कहते हैं कि जो साहिब एतबार समझे जाते थे, यानी जो हज़रत ईसा के असल शागिर्द थे, वो पहले क्या थे मुझे इससे कुछ वास्ता नहीं कि वो पहले वो कोई माहीगीर था, कोई धोबी था, वो क्या था, मुझे इससे कुछ वास्ता नहीं। जो साहिब एतबार समझे जाते थे उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। गलतियों, ये दूसरा बाब है, गलतियों के नाम जो ख़त है पाल साहब, उसमें दूसरा बाब छठा फ़िक्रा उसका कैथोलिक तर्जमा है। इसके बरक्स पाल का दावा यह है कि मैंने बराह रास्त मसीह से तालीम पाई। ये गलतियों के ख़त में पहले बाब की 11वें फ़िक्रे में है और इस दावा का कोई खारजी सबूत नहीं है सिवाय इसके कि पाल साहब कहते हैं कि मैं चला जा रहा था, सफ़र कर रहा था, तो मुझे अचानक मुझ पर जनाब यसू ज़ाहिर हुए और उन्होंने मुझे ये सारा तालीम वगैरह उनसे मैंने पाई है डायरेक्ट। इस मुकाशफे का कोई आदमी गवाह नहीं है। फिर उसने जब अपनी तालीम के मुताबिक, जो अपनी सोच के मुताबिक एक मज़हब डिज़ाइन कर लिया, तो पाल साहब ने यसू का पैगाम नहीं दुनिया को पहुँचाया, उसने यसू के बारे में पैगाम पहुँचाया है। वो यसू के पैगाम की बात नहीं करते कि उनकी क्या तालीम थी। और ये पाल साहब जो थे उनके मुताबिक झूठ बोलना असूल दीन का हिस्सा है, असूल दीन में शामिल है। मसलन रूमियों के नाम ख़त के 3 बाब के 7वें फ़िक्रे में वो लिखते हैं, अगर मेरे झूठ के सबब से खुदा की सच्चाई उसके जलाल के वास्ते ज़्यादा ज़ाहिर हुई तो फिर क्यों गुनाहगार की तरह मुझ पर हुक्म दिया जाता है। यानी
کہ اگر جھوٹ بول کر خدا کے جلال کو زیادہ میں ظاہر کر سکتا ہوں تو اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا گناہ میرا؟ ایسے شخص کا مکاشفہ قابل اعتبار نہیں جس کے نزدیک جھوٹ اصول دین میں شامل ہے۔ اس نے جو بھی اس وقت مسیحیت کے عقائد ہیں یہ سارے کے سارے اس نے دیے ہیں، اور ساری کی ساری موجودہ مسیحیت کا دار و مدار، اس کا مرکزی خیال، مرکزی نقطہ وہ ہے جناب یسوع کی صلیبی موت، کہ ان کو صلیب پر موت آئی، وہ کفارہ ادا کرنے آئے تھے، انہوں نے اپنے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا اور وہ آسمان پر زندہ ہو کر تشریف لے گئے۔ اور یہ بات کہ کفارہ کس کا ادا کیا یہ ان میں بھی بہت متنازع ہے، کہ کیا ساری دنیا کے آدمیوں کا کفارہ ادا کر دیا، صرف ماننے والوں کا کیا، کیا دلیل ہے؟ اس کے بارے میں ان کے پاس کافی بحثیں ہیں ان کے پاس۔ دوسری بات، خود پال کو اعتراف ہے کہ اس نے خود اپنا ڈیزائن کردہ مذہب دیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کرنتھیوں کے نام پہلا خط اس کا 3 باب اور 10 نمبر آیت کہ میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانا معمار کی طرح، کہ اچھے سمجھدار مستری کی طرح نیو رکھی، اور دوسرا اس پر عمارت، میں نے بنیاد ڈالی اور باقی اس پر عمارت اٹھائیں گے۔ یعنی میں نے بالکل ایک نیا مذہب دیا ہے خود ڈیزائن کر کے، یہ اس نے خود لکھا ہے کرنتھیوں کا نام پہلا خط، جیسے میں نے حوالہ پہلے نوٹ کروایا۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے یہی حوصلہ رکھا کہ جہاں مسیح کا نام نہیں لیا گیا وہاں خوشخبری سناؤں، تاکہ دوسرے کی بنیاد پر عمارت نہ اٹھاؤں، میں اپنی نئی عمارت بناؤں۔ یہ اس نے کہا۔ یہ رومیوں کے نام جو خط ہے اس کے 15 باب کی 20 نمبر اس کی آیت ہے۔ وہ بڑی بے تکلفی سے جو اس کی تبلیغ ہے اس کو اپنی انجیل کہتا ہے، یسوع کی انجیل کا نام نہیں لیتا۔ وہ کہتا ہے، یہ رومیوں کے نام جو خط ہے اس میں 16 باب کی 25 آیت، اور تیموتھیوں کے نام جو خط ہے دوسرا، اس کے 2 باب کی 8 نمبر آیت۔ اس نے مصلوبیت مسیح اور کفارہ کا عقیدہ اس نے دیا ہے، یہ پہلے نہیں تھا۔ اور یہ کرنتھیوں کے نام پہلا خط 12 باب اور 19 نمبر آیا تھا، عبرانیوں کے نام خط کا 8 باب 7 نمبر آیا تھا، اور گلتیوں کے نام جو باب نمبر 3 ہے اس میں اس نے یہ بات کی ہے۔ اور باقی اناجیل کی اس نے مخالفت کی ہے۔ یہ دو جو تیموتھیوں کے نام دوسرا خط ہے، تیموتاؤس جس کو کہتے ہیں، اس کا 2 باب 8 نمبر آیا تھا، اور گلتیوں کے نام پہلے باب کی 6 تا 8 آیا تھا۔ اس نے کہا کہ جو میں تعلیم دے رہا ہوں یہی اصلی ہے، اور اس میں اس نے جناب یسوع کی مخالفت کی۔ جناب یسوع یہ کہتے تھے، جن کو مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نام قبول نہیں ہے، یسوع اور تھے، عیسیٰ اور تھے، چلو ہم مان لیتے ہیں۔ تو جناب یسوع کی تعلیم کی اس نے مخالفت کی، کیونکہ مسیح نے کہا، یسوع نے کہا کہ جو برا کام کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ پال نے کہا کہ جس نے جب اس کی صلیب پر ایمان رکھا اس نے بخشش پا لی، وہ بخشا گیا، اب اس کو دوزخ جانا نہیں پڑے گا اس کو۔ اور یہ اس نے رومیوں کے نام جو خط ہے اس کے 8 باب کی 1 تا 4 نمبر آیت میں اس نے یہ کہا ہے، اور یہ جناب مسیح کی تعلیم کی بالکل الٹ ہے یہ بات۔ اس نے ان لوگوں میں اپنے خیالات کا پرچار کیا جو اصل مسیحی تعلیمات سے ناواقف تھے، اور ان کو جو چاہا سنا دیا، اور جو اس کے خط تھے جو موجودہ اناجیل ہیں ان سے کئی سال پہلے، کئی دہائیاں پہلے لکھے گئے، کہ کم از کم 30-40 سال پہلے لکھے گئے۔ اس کے ماننے والوں نے، اس کے شاگردوں نے اس کے کہنے پر، اس کے خیالات کے مطابق اناجیل لکھی ہیں۔ اناجیل خطوط کے کئی دہائیاں بعد لکھی گئی ہیں، ایک تو جو 100 سال کے بعد لکھی گئی ہے، لیکن ترتیب میں انجیلوں کو پہلے لگا دیا، خطوط کو بعد میں لگا دیا۔ اب جو عام قاری ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ پہلے اناجیل لکھی گئی، خطوط الگ کام ہے، نہیں، یہ سارا کچھ پال کی تعلیمات کے مطابق اس کے ماننے والوں نے اس کی تعلیمات کے زیر اثر لکھا ہے۔ خطوط پہلے لکھے گئے، وہاں سے ایک نظریہ قائم کر کے پھر اناجیل لکھی گئی ہیں، اور چاروں اناجیل کا اپنا اپنا ہے کہ مزاج ہے، وہ جب ان کی بات آئے گی تو بتائیں گے۔ اس نے خود کہا ہے کہ یہ خود کہتے ہیں مسیحی حضرات کہ یہ انجیل یہودیوں کے لیے لکھی گئی ہے، یہ فلاں کے لیے لکھی گئی ہے، یہ فلاں کے لیے لکھی گئی ہے، الگ الگ ہے۔ اب جناب یسوع یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک زمین اور آسمان ٹل نہ جائیں، شریعت کا ایک نقطہ یا شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا۔ یہ متی کی انجیل ہے، 5واں باب 17 تا 19 نمبر فقرہ۔ مگر پال نے، اب دیکھیں یسوع کیا کہہ رہے ہیں، پال کیا کہہ رہے ہیں
مگر پال نے شریعت کو لعنت قرار دیا۔ گلاطیوں کا نام خط ہے، تیسرا باب اس کی 13ویں آیت، اور شریعت پر عمل کرنے والوں کو لعنتی قرار دیا۔ گلاطیوں کا نام جو خط ہے اس کے تیسرے باب کا 10واں فقرہ۔ دوسری جگہ جو شریعت پر عمل کرنے کی دعوت دیتے تھے، یعنی اصل صحابہ، اصل شاگرد، اور دعوت دینے والوں کو اور عمل کرنے والوں کو، دونوں کو کتے قرار دیا اور ان سے کہا کہ خبردار رہو ان سے۔ یہ ہے فلپیوں کے نام جو اس کا خط ہے اس کے تیسرے باب کا 2 فقرہ ہے اس کا۔ یہودیوں نے پال کے خیالات کی سخت مخالفت کی کہ یار یہ کیا تم کہہ رہے ہو کہ شریعت پر عمل کرنا لعنت آئی۔ اس کے اس تعلیم کو انہوں نے کفر قرار دیا، تو پال ان سے یہودیوں سے مایوس ہو کر غیر اقوام کی طرف چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اعمال کی کتاب جو پال کے ماننے والے لوکا نے لکھی ہے، اعمال کی کتاب، یہ اس کا 18واں باب ہے اور 6واں اس کا فقرہ ہے۔ یعنی جب اپنی دال وہاں نہ گلتی دیکھی تو دوسرے لوگوں کو اپنا بیوقوف بنانے کے لیے ادھر چلا گیا جو آپ کی اصل تعلیمات سے ناواقف تھے۔ پال کی خوبی یہ تھی کہ جان بچانے کے لیے وہ خود کو تورات اور نبیوں کے صحیفوں پر ایمان رکھنے والا بتاتا تھا۔ جیسے اس نے حاکم جو تھا فیلکس، اس کی عدالت میں بیان دیتے اس نے کہا کہ میں تورات پر اور نبیوں کے صحیفوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ اعمال کے 24ویں باب کی 14 نمبر آیت میں ہے۔ اور پال لکھتا ہے کہ میں خدا کے، اب دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری تعلیم اس کی خود ساختہ ہے، حضرت یسوع کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، یہ مجھے صرف سمجھ میں آئی ہے، جو تعلیم میں دے رہا ہوں یہ بات صرف مجھے سمجھ میں آئی ہے۔ جیسے یہ قادیانیوں میں مرزا غلام احمد نے کہا کہ خاتم النبیین کا معنی 1300 سال پوشیدہ رہا، مجھے سمجھ میں آیا۔ اسی طرح اس نے کہا کہ میں خدا کے کلام یعنی اس بید کی منادی کرتا ہوں، خفیہ بات کی، جو تمام زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا۔ یہ کلسیوں کے نام اس کا خط ہے، پہلا باب ہے اس کا 25 اور 26 نمبر فقرہ اس کا۔ اور یہ بید بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا بلکہ صرف مجھی پر ظاہر ہوا۔ یہ ہے اس کا اصل کام۔ یہ افسیوں کا نام خط ہے، اس کا تیسرا باب ہے، اس کا 4 تا 10 نمبر فقرے میں اس نے یہ بات کی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بات خود یسوع کو بھی معلوم نہ تھی، کیونکہ بنی آدم کا لفظ اس نے لکھا ہے، اور خود یسوع جو ہے وہ بار بار انجیل میں اپنے آپ کو ابن آدم کہتے ہیں، تو کہتا ہے کہ بنی آدم میں سے کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو بات پال صاحب کو پتہ چلی وہ جناب یسوع کو بھی پتہ نہیں تھی۔ لہٰذا پال جو ہے یہ یسوع کا رسول نہیں ہے، خود ایک نئے مذہب کا موجد ہے۔ اس کے بارے میں اچھا اس نے یہ بھی کیا کہ جناب مسیح نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں، جو موجودہ نجی نے اس میں بھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں انہوں نے کیا، لیکن اس نے ان کو خدا بنایا۔ یہ ہے فلپیوں 2 باب 10 نمبر فقرہ، کلسیوں 2 باب 9 نمبر فقرہ۔ اس نے کہا کہ جو مسیح نے کہا کہ شریعت پر عمل کرنا تجھ پر ضروری ہے، اس نے کہا کہ یہ فضل سے محرومی کا سبب ہے، کہ اللہ کا پھر فضل نہیں تجھ پر ہوگا اگر تو شریعت پر عمل کرے گا۔ اور یہ اس نے لکھا گلتیوں کا نام جو خط ہے اس کا 5ویں باب کی 4 آیت۔ اب دیکھیں کہ یہ بات جو ہم نے کی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہیں کہ جناب ایک غیر مسیحی آدمی نے یہ ہم پر الزام لگا دیا یا پال پر الزام لگا دیا کہ نہیں وہ اس نے تو وہی تعلیم دی ہے، وہی مذہب اس نے آگے پیش کیا ہے جو یسوع کا تھا۔ اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ خود عیسائی علماء جو مسیحی علماء ہیں ان کی کیا رائے ہے۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس نے عقائد میں ایک عالم لکھتے ہیں مسیحی عالم، اس نے عقائد میں ایک نئی طرح ڈالی، ایک نیا راستہ دریافت کیا جس نے عیسائیت کے مستقبل کی راہیں متعین کیں۔ یہ لکھا ہے ایف ایچ راس اور ٹی ہلز نے گریٹ ریلیجنس بائی وچ مین لیو، یہ کتاب ہے، اس کا پیج نمبر ہے 137، کہ وہ عظیم مذاہب جن پر لوگ عمل کرتے ہیں ان کے بارے میں 2 مصنفین نے، 2 عیسائی علماء نے مل کے کتاب لکھی ہے، ایف ایچ راس نے اور ٹی ہلز نے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس آدمی نے اپنی نئی راہیں متعین کی ہیں، اس کی عیسائیت کی نئے قاعدے اس نے ایک پیش کیے ہیں اور عیسائیت کے مستقبل کی نئی راہیں اس نے متعین کی ہیں۔ دوسرے جو ان کے ہیں ہیمبرٹن، یونیورسل ہسٹری آف دی ورلڈ، جلد نمبر 4 صفحہ 2330، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پال کے خطوط میں یونانی فلسفہ اور افلاطونیت کے واضح اثرات ہیں۔ جو فلسفی تھے ان کے خیالات کی
جھلک اس میں پائی جاتی ہے، اس میں دین والی بات کوئی نہیں ہے۔ ایڈولف ڈائزمین ہیں، وہ لکھتے ہیں پال کے بارے میں، انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ پال اے اسٹڈی ان سوشل اینڈ ریلیجس ہسٹری، اس کی کتاب ہے۔ اس نے لکھا ہے ایڈولف نے کہ خود یسوع نے کسی نئے مذہب کی بنیاد نہیں رکھی، وہ تو تورات پر عمل کرتے تھے، یہودی مذہب کے پیروکار تھے، خود وہ یہودی تھے۔ یہ چوتھی گواہی ہے ان کی، انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس، یہ ایک دنیا کی بہت معتبر کتاب ہے، 13 جلدوں میں 14 جلدوں میں۔ تو یہ لکھتے ہیں، اس میں انہوں نے لکھا، اس کا والیوم ہے 9 اور پیج ہے 690۔ یہ 1917 میں جو ایڈیشن تھا اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ 1917 میں چھایا ہوا تھا کہ پال کی رسالت کا لوگوں نے انکار کیا، اور یہ حقیقت ہے کہ اس کی رسالت دستور کے مطابق باقی رسولوں کی طرف سے نامزدگی پر مبنی نہیں تھی۔ رسول سے مراد آپ کہہ لیں دینی رہنما، جس کو ہم دینی رہنما کہتے ہیں نا، امام، وہ جو صحابہ تھے ان کو امام ہی وہ سمجھتے تھے نا کہ وہ دین کی باتیں ہم ان سے پوچھیں گے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح ان رسولوں، ان کی اصطلاح ہے رسول، وہ کہتا ہے یہ رسولوں میں شامل نہیں تھا، نہ اس معیار پر یہ پورا اترتا تھا، اور نہ ہی ان صحابہ نے جو اصل صحابہ تھے حضرت یسوع کے، انہوں نے ان میں سے اس کو نامزد نہیں کیا تھا، اس کو اپوائنٹ نہیں کیا تھا کہ یہ کام تو کر۔ یہ 5ویں گواہی ہے، یہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 1973 کا ایڈیشن ہے، والیوم ہے اس کا 17 نمبر جلد ہے اس کی، پیج ہے 470۔ اس میں وہ لکھتا ہے، مضمون نگار ہے، کہ یہ جو اچانک یہ کہتا ہے کہ مکاشفہ کے ذریعے مجھ میں تبدیلی آئی، کہتا ہے یہ بظاہر تو اچانک تبدیلی معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ بلا شبہ ایک تمہیدی عمل کا آخری مرحلہ تھی۔ کہتا ہے یہ بہت پرانا، اس نے وہ سوچنا شروع کیا ہوا تھا، اس کے آخر میں آ کر یہ پردہ اس نے اٹھایا کہ مجھ پر مکاشفہ ہوا، اب میں یہودی ہو گیا، اب میں عیسائی ہو گیا ہوں، ورنہ یہ کہتا ہے کافی دیر سے یہ سوچ پر آ کے بعد اس نے یہ کام کیا۔ 6واں حوالہ، چھٹا حوالہ اس کا، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا والیوم 5 ہے، پیج ہے 676۔ اس میں لکھتے ہیں مقالہ نگار کہ پال کے ہاتھوں عیسائیت ایک نیا مذہب بن گئی۔ یہ مسلمان نہیں کہتے، یہ مسیحی علماء اور جو انسائکلوپیڈیا مقالے لکھتے ہیں وہ اپنے فیلڈ کے چوٹی کے عالم لکھتے ہیں۔ جان زیسلر، یہ پولین کرسچینٹی، پولوسی مسیحیت، اس کے پیج 19 پر وہ لکھتے ہیں، 19 نمبر صفحے پر، کہ پال یسوع کے بارے میں روایات سے متعلق عدم علم بلکہ عدم دلچسپی کا حیران کن حد تک مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار اس نے جتنی بھی باتیں لکھی نا، اس مسیح کے بارے میں تو بات ہی اس نے کوئی نہیں کی، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں بتاتا وہ کہ وہ انہوں نے کیا بتایا تھا، کیسے وہ زندہ رہے، کہاں انہوں نے پرورش پائی، کہاں انہوں نے تبلیغ کی، ان کا دعویٰ کیا تھا، ان کے بارے میں تو کہتا ہے، ان کے بارے میں تو کوئی روایت وہ بیان کرتا ہی نہیں ہے، اور اس کا وہ نہ اس کو علم ہے نہ اس کو اس میں دلچسپی ہے۔ اس کو کیا دلچسپی، اس نے اپنا ایک مذہب الگ بنایا اس نے۔ اب یہ 8واں حوالہ میں پڑھ رہا ہوں اسی کتاب کے 22 نمبر صفحے سے، خواہ جان بوجھ کر یا اتفاقاً یسوع ناصری کی تعلیم اور افعال کو عملاً نظر انداز کر دیا گیا، کسی نے نہیں ان کے بات کو جمع کیا، نہ ان کے قول کو، نہ فعل کو، نہ ان کی تعلیم کو۔ 9 نمبر حوالہ، اس میں البرٹ سیوائزر، پال اینڈ ہز انٹرپریٹرز، اس کا پیج ہے 198، 198 نمبر، کہ پال اور اس کے مفسرین۔ اس میں البرٹ لکھتا ہے پال نے کبھی آقا کے اقوال و احکام کا حوالہ نہیں دیا، کہ تو مسیحیت پیش کر رہا ہے تو جو مسیحیت کا اصل ہے سردار یسوع، اس کے تو کسی قول اور فعل کا حوالہ دے۔ وہ کہتا اس نے اس کے کبھی نہ کسی حکم کا حوالہ دیا نہ کسی قول کا حوالہ دیا۔ یہ عیسائی مفسر لکھ رہا ہے، یہ اس کا عیسائی مصنف لکھ رہا ہے۔ 10واں حوالہ، یہ قابل غور ہے اور یہ قابل داد ہے یہ حوالہ۔ یہ ہربرٹ مولر، اس کی کتاب کا نام ہے یوزز آف دی پاسٹ، نیو یارک سے چھپی 1959 میں، اس کے پیج ہے 152 to 156، ان پہ سے جو نچوڑ ہے۔ یہ قابل داد حوالہ ہے اس کا۔ پال نے ہر چیز اپنے خداوند پر قربان کر دی، آقا پر۔ پال نے ہر چیز اپنے خداوند پر قربان کر دی، اور سب سے پہلے اس نے خود مسیح کی قربانی دی، کہ جو مذہب کے اصل مالک تھے سب سے پہلے ان کو قربان کیا،
ان کو نکالا مذہب میں سے اور پھر ہر شے قربان کر دی اس پر. تو مسیح نے خدا کی ایسی بادشاہت کا اعلان کیا تھا جسے لوگ توبہ اور نیک کاموں سے حاصل کر سکتے تھے. اصل مذہب تو تھا یہ کہتا ہے، یہ ہربرٹ مولر کہتا ہے، یہ عیسائی عالم. مگر پال نے سکھایا کہ نجات صرف مسیح کے ذریعے مل سکتی ہے. حضرت مسیح کے خواب و خیال میں وہ بات نہیں تھی جو اس نے ان کے ذمہ لگا دی. نتشے، یہ 11واں حوالہ میں پیش کر رہا ہوں. نتشے جرمنی کا ایک بہت بڑا مشہور رائٹر ہے، فلسفی ہے، دنیا جہان اس کو جانتے ہیں. علامہ اقبال نے بھی اس کے بارے میں شاعری کی ہے. تو نتشے کہتا ہے کہ موجودہ عیسائیت کا بانی پال ہے. اور یہ لکھا ہے اے ایس پیک نے اور آر جی پارسن نے. انہوں نے کتاب لکھی ہے آؤٹ لائن آف کرسچینٹی، والیوم 1 ہے، پیج ہے 258. اس پر یہ لکھا ہے. ایک اور جرمن مصنف ہے، اس نے پال کو محرف انجیل یسوع قرار دیا. اس نے کہا کہ اس نے حضرت مسیح کی جو اصل انجیل تھی اس کو اس نے تحریف اس میں کر دی ہے، اس کو بدل ہی دیا اس نے، تبدیلی. یہ لکھا ہے جے لہمین، دی جیزس رپورٹ، رسالہ ہے، لندن سے نکلتا ہے 1972 کا. اس کا شمارہ پیج ہے 126. 13واں حوالہ. بہت سے مفکرین و مصنفین نے اسے کلیسیائی مسیحیت کا بانی قرار دیا جو عیسائیت سے مختلف ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، والیوم ہے 17، پیج ہے 395. 14واں حوالہ. پال نے خاص طور پر ازلی گناہ کا نظریہ رائج کیا. ازلی گناہ کے بارے میں بات الگ سے آئے گی، اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں. یہ اس کو موروثی گناہ بھی کہتے ہیں، اوریجنل سن، ازلی گناہ. تو یہ بات آ جائے گی الگ سے، انشاءاللہ سمجھائیں گے اس کو بھی. تو پال نے خاص طور پر ازلی گناہ کا نظریہ رائج کیا. انبیاء بنی اسرائیل نے کتاب پیدائش میں مذکور باغ عدن کے واقعہ سے کوئی خاص نتائج اخذ نہیں کیے تھے کہ حضرت آدم نے جو ان کے مطابق گندم کا دانہ کھایا تھا اس کے نتیجے میں کوئی نیا مذہب نہیں بننا تھا. اس سے تورات والوں نے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا تھا. جو اس نے اخذ کر کے بتایا کہ اب یہ موروثی گناہ بن گیا اور یہ ہوگا. اور یسوع نے تو اس پر توجہ ہی نہیں دی. یہ ہربرٹ مولر ہی لکھ رہا ہے یوزز آف دی پاسٹ میں، پیج ہے 160، 160. وہ کہتا ہے کہ نہ یسوع نے اس پر کوئی توجہ دی، نہ تورات کے مصنفین نے اس پر کوئی توجہ دی، انبیاء بنی اسرائیل نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی. اور یسوع نے کبھی حضرت آدم کے نازل ہونے یا ازلی گناہ کی لعنت کا ذکر تک نہیں کیا. یار ایک بات نبی کو معلوم نہیں ہے اور جو اس پر ایمان لاتا ہے اس کے جانے کے بعد وہ ساری بات بتا رہا ہے، نبی کو معلوم ہی نہیں ہے وہ. تو یہ آدمی اس طرح اس نے اپنا مذہب، یہ مسلمان نہیں کہتے، اس کا اصل بانی جو موجودہ مسیحیت کا وہ جناب پال ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی کامیابی کے اسباب کیا تھے. وہ پڑھا لکھا اور چلاک آدمی تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں یہ پہلی وجہ، اس کے مقابل یسوع کے اصل شاگرد ان پڑھ اور سادہ لو تھے. یہ پڑھا لکھا آدمی تھے. اور جو عجوبہ پسند عوام ہیں ان کو اس نے مبینہ مکاشفہ سنا کر ان کی توجہ اپنی طرف کر لی کہ مجھے کشف ہوا ہے. اب باقیوں کو کشف نہیں ہوا تھا تو لوگ صوفیہ کے پیچھے زیادہ لگتے ہیں، تو زیادہ لوگ اس کے پیچھے لگ گئے. تیسری وجہ یہ بن گئی کہ اصل شاگرد شریعت پر عمل کی تبلیغ کرتے تھے. یہ لوگوں کو ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ سردی میں وضو کرنا، گرمیوں میں روزہ رکھنا مشکل معلوم ہوتا ہے نا. اس کے مقابلے میں پال نے شریعت کو لعنت قرار دے کر اس کے منسوخ ہونے کا اعلان کیا، جان ہی لوگوں کی چھڑا دی کہ صرف ایمان سے نجات. چوتھی وجہ یہ تھی کہ اصل شاگرد اعمال سے نجات کی تعلیم دیتے تھے. اس میں ایک ہینگ پھٹکڑی لگتی ہے کچھ، اس میں آدمی کو تھوڑا مشقت اٹھانا پڑتی ہے نیک اعمال میں. اس نے پال نے صرف ایمان سے نجات کا سبب بتایا. پانچویں بات، اصل شاگرد جو تھے وہ غیر یہودی اقوام جو تھے ان کو عیسائیت قبول کرنے پر اعمال شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیتے تھے. وہ سارے تھے مشرک، وہ اس طرح کے اعمال کے عادی نہیں تھے. مگر پال نے ان سب پر شریعت جب ختم کر دی، ان سب کو کھلی چھٹی دے دی، تو انہوں نے دیکھا کہ ہم نے جو پہلے تھوڑا بہت ہم پر پابندی بھی تھی کہ مندر میں اتنی مرتبہ جانا ہے، مندر میں یہ قربانیاں چڑھانی ہیں، مندر میں یہ کرنا، اب اس سے بھی جان چھوٹ گئی. شیر فکرہ ہی کہنا ہے نا کہ میں مسیح پر ایمان لایا تو اس سے نجات ہے. انہوں نے دھڑا دھڑ بھی اس میں شامل ہو گیا کہ فکرہ کہنا اور کرنا کرانا کچھ بھی نہیں. اصلی شاگردوں کو اب بھی جو عیسائی علماء ہیں وہ کم حیثیت اور کم عقل کہتے ہیں.
اور یہ پڑھا لکھا آدمی تھا ان کے مقابلے میں، اور یہ جس نے کم حیثیت کم عقل کہا ہے وہ ہے H.G. ویلز، بہت مشہور آدمی ہے۔ دی آؤٹ لائن آف دی ہسٹری 1956 میں اس کی کتاب یہ چھپی اور 536 صفحہ ہے اس کا۔ مگر پال ان کے مقابلے میں کہ وہ تو ان کو تو عیسائی اور علماء کم حیثیت کم عقل کہتے ہیں، مگر ان کے مقابلے میں پال صاحب جو تھے وہ بہت تیز آدمی تھے، اور جیسا دیس ویسا بھیس کے مصداق، موقع کے مطابق اپنا موقع بدل لیتے تھے، اور یہ کوئی اور نہیں کہتا، وہ خود کہتا ہے۔ مثلاً اعمال 24واں باب 14 نمبر اس کا فقرہ ہے، اس نے کہا کہ میں تو تورات پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس نے کہا اپنے خط میں لکھا، پہلا کرنتھیوں کا نام پہلا خط 9 نمبر باب 20 تا 21 آیت، وہ کہتا ہے میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا اور بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع بنا، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، گنگا گیا تو گنگا رام، جمنا گیا تو جمنا داس۔ اور یہ پھر یہ کہہ کر تو اس نے کمال ہی کر دیا کہ میں سب لوگوں کے لیے سب کچھ بنا ہوا ہوں۔ ایزن کرنتھیوں کے نام خط کا 9واں باب 22 نمبر آیت۔ خود یسوع جو تھے وہ شریعت کے پابند رہے اور دوسروں کو بھی شریعت پر تعلیم پر عمل کرنے کا حکم دیا اور اس کے قوانین کو ماننے کا حکم فرمایا۔ اور یہ لکھنے والا کون ہے؟ G.T. مینلی ہے، کتاب ہے اس کی ہماری کتب مقدسہ، صفحہ ہے اس کا 20، اور حوالہ اس نے دیا ہے متی کے 23ویں باب کی 2 اور 3 آیت کا، اور مرکز کے پہلے باب کی 44 نمبر آیت کا، 44 نمبر آیت کا، اور لوکا کے 10ویں باب کی 26 نمبر آیت کا۔ اب یہ کہ اس کا جو مذہب اس نے بنایا پال نے، جو خود ساختہ اس کا مذہب تھا، اس کے مصادر کون کون سے ہیں، سورسز کیا ہیں اس کے؟ اس نے پہلا تو اقرار ہے اس کا خود کہ اس کی تعلیم خدا کی طرف سے نہیں بلکہ خود ساختہ ہے۔ اس نے لکھا خود کہ باقیوں سے میں کہتا ہوں، نہ کہ خداوند۔ خداوند سے مراد اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے، خداوند سے مراد جناب یسوع بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 7واں باب اور 12 نمبر آیت ہے اس کی۔ دوسرے اس کا حوالہ ہے دوسرا کرنتھیوں 11واں باب اور 17 میں، کہتا جو کچھ میں کہتا ہوں وہ خداوند کے طور پر نہیں، وہ اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہے، بلکہ گویا بے وقوفی سے۔ بے وقوفی سے مراد ہوتا ہے بلا سوچے سمجھے، وقوف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، بریک کو، تو وہ کہتا ہے گویا بے وقوفی سے کہ بلا سوچے سمجھے میں خود ہی کہتا ہوں۔ عیسائی شریعت کو اس نے نامکمل خود قرار دیا ہے پال نے۔ اس نے کہا ہے کہ کنواریوں کے حق میں میرے پاس خداوند کا کوئی حکم نہیں، مطلب یہ کہ اس بارے میں شریعت خاموش ہے۔ پہلا کرنتھیوں اور 7واں باب 25 نمبر اس کا فقرہ ہے۔ اس نے جو مذہب بنایا اس کے مصادر، اس کا منبع، اس کے سورسز جو تھے وہ یونانی فلسفہ تھا، اس دور کے مشرکانہ مذاہب تھے، اور عیسائی عالم راس اینڈ ہلس لکھتے ہیں گریٹ ریلیجنس بائی وچ مین لیو، پیج ہے 137، اس پر وہ لکھتے ہیں کہ پال کا نیا نظریہ ان خفیہ مذاہب سے ابھرا ہے جو بحیرہ روم کے خطہ میں کثرت سے موجود تھے، یہ صوفیانہ مذاہب اور یہ مشرکانہ مذاہب۔ ان مذاہب میں اسرار کا اطلاق ایک ایسے دیوتا کے ساتھ صوفیانہ اور علامتی اتحاد پر ہوتا تھا جس نے انسانی شکل میں زندگی گزار دی ہو، مرا مگر پھر زندہ ہو گیا۔ خفیہ مذاہب کئی ایک تھے اور ان کے الگ الگ دیوتا تھے، مگر وہ سب مر کر زندہ ہونے والے خداوند سے منسوب ہونے کے ذریعہ نجات کو حصول پر زور دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو دیوتا پہلے زندہ رہا پھر مر گیا پھر زندہ ہوا، اب اس کو مان لو، اس سے تمہارا انتصاب ہو گیا نا، خالی ان کے دامن گرفتار ہونے سے ہی تم نجات پا جاؤ گے۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ پال نے یسوع کے لیے خرسس، خداوند، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، کا جو لفظ استعمال کیا ہے اسے یونانی مر کر جی اٹھنے والے دیوتا کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ جو لفظ ہے نا کرائسٹ ہے، کہتا ہے یہ جو اس نے استعمال کیا ہے نا، یہ وہ یونانی لوگ اس دیوتا کے لیے استعمال کرتے تھے جو پہلے زندہ تھا پھر مرا پھر زندہ ہو گیا، اب نہیں کبھی مرے گا۔ تو یہ راس اینڈ ہلز، یہ جو عیسائی مصنفین ہیں انہوں نے لکھا، ان مذاہب میں متھرائزم، ایک متھرائزم تھا، اس کا دیوتا جو ہے اس کا سارا یہ کمپیریزن آ جائے گا آگے کہ پورے کا پورا وہی ہے، سارا جو ان کے متھرا کا دیوتا کا تھا وہی انہوں نے جناب یسوع کے بارے میں پیش کیا۔ متھرائزم ایک مذہب تھا۔ ان مذاہب میں متھرائزم کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ یہ مذہب ایران میں پیدا ہوا، اس کے ماننے والے اپنے دیوتا متھرایا یا متھراس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ متھراس ایک نوجوان ہیرو اور دیوتا تھا،
عام لوگوں کی تکالیف میں ان کی مدد کرتا تھا، جسے آسمان پر لے جایا گیا جہاں وہ اپنے پیروکاروں کے مفادات کا خیال رکھتا تھا اور جہاں سے اتر کر اس کے دوبارہ آنے کی توقع کی جاتی تھی۔ یہ سی ایف پارٹر ہے، دی فیتھس مین لیو بائی، سرے کمپنی ہے جس نے چھاپی، 1913 میں چھپی یہ کتاب، پیج ہے 117۔ متھرا بالخصوص قدیم عیسائیت سے کئی طرح مشابہ تھا۔ اس کے پیروکار خفیہ مجالس اور آپس میں خود کو عیسائیوں کی طرح بھائی کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ اپنا سبت کا دن اتوار کو مناتے تھے اور سالانہ تہوار 25 دسمبر کو۔ متھرا والے، ان کے خدا متھرا نے ان کے نزدیک قربانی دی تھی۔ ان کا اعتقاد تھا کہ ہمارے خداوند نے ہمارے لیے قربانی دی ہے جس نے نسل انسانی کو نجات دی، اور وہ خدائے اکبر اور انسان کے درمیان شفیع تھا۔ اب یہی الفاظ جناب یسوع کے لیے درمیانی اور شفیع، میڈیٹر جس کو کہتے ہیں، صلح کرانے والا، سفارش کرنے والا، وہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ہربرٹ مولر نے لکھا یوزز آف دی پاسٹ، پیج ہے 156، اس پر یہ فٹ نوٹ ہے اس صفحے پر۔ یہ مسیحی رسم شاعر ربانی جیسے رسم شکرانہ جس کو یہ سپر بھی کہتے ہیں، یہ اور اتحاد مقدس وغیرہ مختلف نام دیے گئے ہیں، یہ بھی متھرا کے پجاریوں سے ماخوذ ہے، جو آج کل کے عیسائیوں کی طرح عبادت کے موقع پر روٹی اور پانی کا تبرک استعمال کرتے تھے۔ ایڈورڈ کارپینٹر، پیگن اینڈ کرسچین کے مشرق اور کرسچین، یہ پیگن اینڈ کرسچین کریڈز کے مشرکانہ اور عیسائی عقائد، اس کا پیج ہے یہ 65، اس کا فٹ نوٹ ہے۔ یہ پال کے افکار کے مصادر کے بارے میں ایچ جی ویلز لکھتا ہے کہ وہ اسکندریہ میں رائج علم الہیات سے خوب واقف تھا، جو فلسفی باتیں کرتے تھے ان سے خوب وہ متھرا مت والوں کی طرح عجیب و غریب الفاظ اور اصطلاحات استعمال کرتا۔ دی آؤٹ لائن آف دی ہسٹری 536 اور 537 نمبر پیج پر یہ ایچ جی ویلز نے لکھا ہے۔ اب اس کی مخالفت بھی ہوئی، لوگوں نے اس کی رسالت کا انکار بھی کیا، کیونکہ حقیقت ہے کہ اس کی رسالت دستور کے مطابق نہ تو وہ حضور کے شاگردوں میں شامل تھا، نہ وہ ان کے شاگردوں کی طرف سے نامزد کرتا تھا، اور پال کو بھی اس طرح کا احساس تھا کہ میں کوئی، میرے پاس اتھارٹی تو ہے نہیں۔ اس لیے اس نے اس کا حل یہ کیا، اس نے کہا کہ مجھے ان سے اتھارٹی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ میرا مرتبہ ان سے زیادہ ہے۔ اس نے لکھا کہ میں افضل رسولوں سے کسی بات میں کم نہیں، ہاں جی۔ کرنتھیوں کا نام دوسرا خط ہے، 12واں باب، اس کا 11 نمبر فکرہ، اور کہتا ہے کہ مجھے ان سے کوئی اتھارٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے جگہ پر میں سردار ہوں ان سب کا۔ حالانکہ یہ چشمدید گواہ نہیں تھا، اور ضروری تھا کہ یا تو ان کا امام جو ہے وہ ہو سکتا ہے جو حضرت عیسیٰ کا ساتھی رہا ہو، یا ان کے ساتھیوں کی طرف سے نامزد کرتا، لہذا اس کی قدیم کلیسیا نے مخالفت کی اور بعد بھی اس کی مخالفت جاری رہی۔ جن کلیسیاؤں کو اس کے خطوط ملے ہیں وہ نہ ان سے واقف تھے کسی سے، وہ دور دراز کے لوگ تھے جن کو جو پہنچا انہوں نے کہا جی یہی تعلیم ہے اس کی۔ اور ایک فرقہ تھا ابیونی فرقہ، لفظ ابیونی، ایبونائٹس، EBONITES، ایبونائٹس، یہ دیکھیں تاریخ کس طرح اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آج کل بھی ایک جماعت ہے، جماعت غربا، تو ایبونائٹس کا ترجمہ ہے غربا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے غربت اختیاری شروع کی تھی، کہ وہ امیر لوگ تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کے خود اپنے آپ کو جان بوجھ کر غریب کیا تھا۔ ان کی جماعت الگ تھی، انہوں نے اس کا پال کی تعلیمات کا قطعی انکار کیا۔ یہ ایک فرقہ بہت مدت تک رہا، کئی سو سال، 400 سال تک تو یہ رہا۔ اس کے بعد جب یہ قسطنطین نے یہ مشرکانہ مذہب قبول کر لیا، اس کے بعد پھر ان کو جبراً ختم کر دیا گیا، لیکن یہ 1000 سال کے بعد بھی ان کے نشان ملتے تھے، ایبونائٹس۔ ان کو ان کے نام کے جو ترجمہ ہے جماعت غربا، یہ یہودی عیسائی تھے، مسیح ان کو، جناب یسوع کو مسیح مانتے تھے، خدا نہیں مانتے تھے۔ یہ خدا ان کی بن با پیدائش کے بھی منکر تھے اور شریعت کے پابند تھے، اور ان کی غربت تمام کے تمام جو بھی ان کی جماعت میں شامل ہوتا اس کی غربت اختیاری تھی۔ وہ انہوں نے ابیونی فرقہ نے پال کے خطوط کو مکمل طور پر رد کیا اور انہیں دین کی بنیاد بنانے سے انکار کر دیا، شریعت موسوی پر پابندی کا حکم دیا، اور حضرت یسوع کو خدا کا بیٹا کہنے کے بجائے ایک انسان اور خدا کا عظیم رسول قرار دیا انہوں نے۔ تو یہ تھا، اور یہ ہے آکسفورڈ ڈکشنری آف دی کرسچین چرچ 1950 میں چھپی، پیج ہے اس کا 433، اور ایڈورڈ گیون
ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن امپائر، دوسری جلد ہے اس کی، پیج ہے 338۔ اور حضرت یسوع کے فوراً بعد کے دور کے جو عیسائی تھے ان کو نصرانی یا ناصری کہا جاتا تھا۔ یہ اعمال کی کتاب کا 24واں باب اور 5 نمبر ہے۔ یہ جو فکرے ایک ایک میں بتا رہا ہوں، یہ آپ کو حوالے ڈھونڈنے میں مہینوں لگتے ہیں جب کوئی بات اعتراض میں آ جاتی ہے کہ بھئی یہ جو آپ بات کریں اس کا کیا آپ کے پاس ثبوت ہے۔ تو یہ فکرے جو میں اس کے ساتھ حوالہ بھی نوٹ کروں، اس کو غور سے آپ یاد رکھیں۔ اور ابینی نظریات اور نصرانی نظریات جو تھے وہ بالکل ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ یہ بھی آکسفورڈ ڈکشنری آف دی چرچ، پیج ہے 941۔ اس کے علاوہ دوسرے بھی فرقے تھے جنہوں نے اس کو ڈوسیٹسٹ کہتے تھے، انہوں نے بھی اس کا انکار کیا۔ اور جو یہودی عیسائی تھے ان کے لیے پولس کی حیثیت ایک غدار کی تھی، وہ اس کو نہیں مانتے تھے، نہ رسول نہ امام نہ کوئی مذہبی رہنما۔ اور یہ مورس بکائیے نے بائبل، قرآن اور سائنس کے صفحہ 72 پر لکھا ہے کہ اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، جو اصل جو تھے ماننے والے حضرت یسوع کے، جو یہودیوں میں سے عیسائی ہوئے تھے۔ اور سب سے زیادہ اس کی شخصیت جو ہے وہ متنازعہ رہی۔ اور حضرت یسوع کے جانے کے بعد ان کا بھائی، حضرت یسوع کے 4 بھائی تھے، بہنوں کا 1 سے زیادہ تھیں، مطلب 3 تک تو یہ مانتے ہیں، ان کا نہیں پتہ کہ کتنی تھیں، لیکن 3 تک یہ مانتے ہیں۔ 4 بھائی تھے ان کے، اور ان میں سے ایک تھا یعقوب۔ زندگی میں وہ آپ پر ایمان نہیں لایا، بعد میں وہ یروشلم جو چرچ تھا، پہلا ان کا جو عیسائیوں کا مرکز بنا ہے وہ یروشلم تھا، اس چرچ کا وہ سربراہ بن گیا۔ یہ آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ کیسے بن گیا، جو تو ایمان ہی نہیں لاتا ان کا، تو اس نے بھی اس کو نہیں لفٹ کروائی۔ اسی طرح جو دوسرے تھے انہوں نے اس پر کاموسل کتاب کے صفحہ 153 پر انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو انہوں نے ایسا عالم قرار دیا پال کو کہ جو بے ربط معلومات اکٹھی کرتا ہے اور اپنا ظاہر کر کے دوسروں کو پیش کر دیتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ اس کا جو فلسفہ حیات تھا بالکل بے معنی تھا، اور ہر کلیسیا کو، ہر چرچ کو، ہر علاقے کو پال اپنی ضرورت کے مطابق مخاطب کرتا ہے، کسی کو کچھ بتاتا ہے، کسی کو کچھ بتاتا ہے۔ یہ ہے کاموس کا صفحہ 760۔ اور پال ہی مخالف مسیح ہے۔ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ میرا مخالف ایک آئے گا۔ پال ہی، یہ اینٹی کرائسٹ اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، مخالف مسیح۔ تو جو اینٹی کرائسٹ کی پیشگوئی جناب یسوع نے کی تھی اس کے مطابق یہی بنتا ہے، کیونکہ آپ شریعت کی پابندی پر زور دیتے گئے کہ شریعت زمین آسمان ٹل سکتے ہیں، شریعت کا ایک نقطہ یا شوشہ نہیں ٹل سکتا، تو اس نے آ کر شریعت ہی منسوخ کر دی۔ اور یہ یوحنا کا 14واں باب 21 نمبر ہے، اس کے مطابق اس شخص نے اس کی بالکل 180 درجے پر موڑ دیا اس تعلیم کو۔ اور جو یہودی عالم ہیں، اب یہ جو ہوتے ہیں نا کزن، تایا زاد اور چچا زاد، ان سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کو ساری بات کا پتہ ہوتا ہے، کسی آدمی کی بات بھی چکر دے سکتا ہے، لیکن جو کزن ہوتے ہیں ان کو نہیں۔ تو یہودی جو تھے نا، یہ خود یہودی تھا، یہودیوں نے اس کے بارے میں کیا کہا، یہ اس لیے میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ یہ اس نے کہا کہ میں پیدائشی یہودی تھا۔ حائم مکابی ایک بہت مشہور یہودی محقق ہے، اس کی بہت ساری کتابیں ہیں، اس کے بارے میں اس نے پوری ایک کتاب لکھی ہے، دی میتھ میکر، پال کے بارے میں۔ اس کتاب کا پورا نام یہ ہے، دی میتھ میکر، افسانہ ساز، پال اینڈ انوینشن آف کرسچینٹی، اور ایجاد مسیحیت، کہ اس نے مسیحیت ایجاد کی ہے۔ یہ لندن سے چھپی ہے، اس کی میرے پاس کاپی ایک ہے۔ اور یہ کتاب اس کے جو حاصل مطالعہ ہے، اس کے خاص نکات وہ یہ ہیں کہ پال اور اصل شاگردوں میں اختلاف اس سے زیادہ تھا جتنا کتاب اعمال میں بتایا گیا ہے، انہوں نے بات کو چھپایا بہت زیادہ۔ نیا عہد نامہ پال کے زیر اثر لکھا گیا ہے، اعمال کی کتاب میں پال چھایا ہوا ہے کیونکہ یہ اس کے مدعا لوکا نے لکھی ہے، باقی شاگردوں کا ذکر ہی بہت تھوڑا سا۔ اناجیل نویسوں کے سامنے، یہ حائم مکابی کا میں پڑھ رہا ہوں، اناجیل نویسوں کے سامنے پال کے نظریات تھے جس کے زیر اثر اناجیل انہوں نے لکھی ہیں، اور پال کے خطوط 50 تا 60 عیسوی کے دوران لکھے گئے، اور اناجیل 70 تا 110 کے دہائیوں کا فرق ہے دونوں باتوں میں، اور لگی ہیں اناجیل پہلے، خطوط لگے ہیں بعد میں۔ دیکھنے والا کہتا ہے جی اناجیل پہلے لکھی گئی ہیں، خطوط بعد میں لکھے گئے ہیں۔ یہ ہیں جو ہم کو مشورہ دیتے ہیں کہ قرآن کو ترتیب نزولی پر کر لیں، آپ پہلے اپنا تو کر لو، ہماری تو 114 صورتیں، تمہارے تو کل 27 ہیں، ان کو کر لو اب ترتیب سے آپ۔ تو دہائیوں بعد یہ لکھے گئے اناجیل، تو پال کے خطوط نے اناجیل نویسوں کو متاثر کیا ہے، اس لحاظ سے پال نئے عہد نامے کے پہلے لفظ میں شامل ہے۔ یہ حائم مکابی لکھتا، صفحہ ہے اس کا 4۔
آگے وہ لکھتا ہے کہ یسوع کے اصل شاگردوں کو بیوقوف کے طور پر پیش کیا گیا ہے. یسوع کا بھائی یعقوب ان کی زندگی میں ان پر ایمان نہ لایا اور ان کو پاگل سمجھتا تھا. یہاں پر میں رک کے ایک بات کر دوں کہ جناب یسوع کے بارے میں یہ بڑے دوست ہمارے مسیحی بڑا زور شور سے کہتے ہیں کہ یسوع نے کہا تھا کہ کون تم میں سے کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے. یہ انہوں نے کہا تھا یروشلم میں رہنے والے تھے وہ 80 کلومیٹر دور ناصرہ کے. بھئی یا تو بات کریں نا وہاں پر جہاں کے لوگ جانتے ہیں. اب میں اگر ایسے شہر میں جو 100 کلومیٹر دور جا کر مجھ میں کیا کمی ہے تو ان کو تو میرا پتہ ہی نہیں ہے, مجھے جانتے نہیں. اگر میں اپنے گاؤں میں بات کروں تو مجھے 10 آدمی اٹھ کے بتائیں گے تجھ میں یہ کمی ہے. اس کے مقابلے میں رسول اللہ نے یہ بات کی تھی کہ قد لبثت فیکم عمرا, میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے. یہ آپ نے کی تھی اس شہر میں جس میں آپ پیدا ہوئے تھے. لہٰذا رسول اللہ کا جو اعلان ہے اور یہ اعلان, یہ تو خیر انہوں نے بعد میں فکرے شامل کیے ہیں, حضرت یسوع سے پاک ہیں. تو یہ کہنا 80 90 100 کلومیٹر دور جا کے کہنا کہ کون تم میں سے مجھ میں کوئی عیب نکالے, وہ بات نہیں کچھ بھی وزنی بات وہ ہے کہ اسی شہر میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں 40 سال گزارے, پھر کہا کہ اب مجھ میں بتاؤ کو کمی ہے. تو یہ اعلان تھا اصل. تو یہ جو تھے گھر والے, رسول اللہ کے گھر والوں نے سنا تو اسی وقت مان لیا. یہ بھائی تھے سکے, وہ تو پیچھے پڑتے یار اس کی کیوں بات سنتے ہو تم, یہ تو پاگل ہے. یہ جیمز جو ہے یعقوب جس کو کہتے ہیں, یہ خود ان کو پاگل کہتا تھا. یہ کیسے ہو گیا, حائم کا بھی لکھتا ہے یہ کیسے ہو گیا, یہ یسوع کو ان کی زندگی میں پاگل سمجھتا تھا, وہ یسوع کے فوراً بعد چرچ کا لیڈر بن گیا. وہ اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی. وہ کہتا ہے یہ ساری روایات انہوں نے خود وہ سارا علم ہی ایک طرف گم کر دیا جان بوجھ کے, تاکہ نہ لنک ملیں اور نہ اصل تعلیم سامنے آئے. اگرچہ چرچ کے رہنماؤں نے کرامات گڑھ کر یعقوب کو ولی کے رتبہ تک تو پہنچا دیا, مگر اس خلا کو پورا کرنے کے اناجیل کی کہانیوں سے یعقوب کا نمایاں کردار ہی ختم کر دیا گیا کہ بھائی یہ مسلمان کیسے ہوا, یہ ان پر ایمان کب لایا. صفحہ 5 ہے اس کا, حائم کا بھی کتاب کا, دی میتھ میکر کا. تو اس نے وہ سارا انہوں نے ریکارڈ ایک طرف کر دیا تاکہ نہ پتہ چلے کیا ہوا تھا کیا نہیں تھا. اور یہ یہودی عالم حائم کا بھی کہہ رہا ہے کہ پال گملیل کا کبھی بھی شاگرد نہیں. یہ بہت بڑا امام تھا یہودیوں کا, بھائی تھا ان کا, بہت بڑا عالم تھا. گملیل کہتا یہ پال کہتا میں اس کا شاگرد, ان کا بھائی یہ کبھی شاگرد نہیں رہا. وہ تو بہت بڑا آدمی تھا, وہ نئے آنے والوں کو تو وہ تعلیم ہی نہیں دیتا تھا. یہ سفر نواز کا. اور یہ بھی اس نے حائم کعبی میں لکھا کہ پال کہتا ہے کہ میں حضرت یسوع کے ماننے والوں کو قتل بھی کرواتا تھا, میں مارتا بھی تھا, میں سزا بھی دیتا تھا. کہتا ہے اس کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا, حکومت تھی رومیوں کو, اس کو کیا اختیار تھا اس کا. یہ تو متحد قوم کا ایک فرد تھا. یہ فریسی تھا, یہ کہتا ہے کہ میں خود فریسی ہوں, حالانکہ اس وقت جو سردار کاہن تھا یہ کہتا ہے کہ میں فریسی تھا. پال کہتا ہے میں فریسی تھا. فقی اور دوسرے جو عالم تھے نا, دو تھے ان کے, فریسی اور صدوقی. صدوقی جو تھے وہ قیامت کے منکر تھے. اسی لیے رسول کریم علیہ السلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں تو ان کو جو رسول کہا گیا قرآن مجید میں کہ وہ رسول بن کے آئے, تو رسول آتا ہے کافر قوم کی طرح. تو یہ صدوقی جو سے قیامت کے منکر ہو کر کافر ہو چکے تھے, اس لیے ان کو رسول کا مرتبہ دے کر بھیجا گیا ان میں. ورنہ جو قوم پہلے قائد جن کے صحیح ہوں مال خراب ہوں ان کی طرف نبی آتا ہے, رسول ان کی طرف آتا ہے جو کافر ہو چکے. تو یہ صدوقی جو ہیں یہ کافر ہو چکے تھے, یہ قیامت کے منکر ہو چکے تھے. اور اصحاب کہف کا واقعہ بھی انہی کو تعلیم دینے کے لیے پیش آیا تھا, تاکہ مردے کیسے زندہ اللہ کرے گا, ان کو کر کے اللہ دکھا دیے تھے. تو یہ یہ حائم کا بھی لکھتا ہے کہ یہ پال کہتا ہے کہ میں بڑا اس وقت چودھری تھا اور میں لوگوں اس کو کہتا ہے یہ تو فریسی تھا, سردار کاہن صدوقی تھا, وہ فریسیوں کا سخت دشمن تھا, اس کو کہاں سے اختیار مل گیا. بھئی پارٹی ایک کی حکومت ہے, دوسری پارٹی کا آدمی اٹھ کے کہا جی جہاں کا چودھری مجھے بنایا دوسری پارٹی نے, اس کو کیوں بنائیں گے, وہ اپنے کسی آدمی کو بنائیں گے. کہتا ہے یہ سارا اس کا جھوٹ ہے. یہ 8 اور 7 نمبر صفحے پر اس نے لکھا ہے. ابیونی جو تھے اس کے مخالف, جو اصل عیسائی تھے, یہودی عیسائی جن کو کہتے ہیں, ان کے مطابق پال کے والدین غیر یہودی تھے. خود پال نے یہ مذہب قبول کیا تھا. یہ صفحہ ہے اس کا 96. یہ پیدائشی رومی شہری نہیں تھا بلکہ اس نے رومی شہریت حاصل کی تھی. صفحہ 97 اور 161. اس کو خود کو نمایاں کرنے کا بہت شوق تھا اور یہ کبھی بھی فریسی استاد نہیں رہا. وہ کہتا ہے صفحہ 98. وہ کہتا ہے 160 صفحے پر کہ یہ پال انتہائی چلاک آدمی تھا. اس نے اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے, اپنی قدر بڑھانے کے لیے خود کو فریسی ظاہر کیا. یہ صفحہ 6 بھی ہے اور 60 بھی ہے. اور کہتا ہے کہ وہ موقع دیکھ کر دھوکہ دیتا تھا.
اور یہ خود پال نے بھی کہا کہ میں یہودیوں میں یہودی بنا اور بے شرع لوگوں میں بے شرع بنا، گنگا گیا تو گنگا رام، جمنا گیا تو جمنا داس۔ تو یہ اس نے لکھا ہے حامد مقابی نے صفحہ 6 پر، اور کہتا ہے جہاں کا یہ رہنے والا تھا طرطوس، وہاں پر تو فریسی تھے ہی نہیں۔ اب دیکھیں نا، جس کو گھر کا جو بیدی ہے وہ صحیح بتا سکتا ہے کہ وہاں پر ہماری آبادی تھی کہ نہیں۔ صفحہ 6 پر وہ لکھتا ہے جہاں کا یہ رہنے والا وہاں پر یہ یہودی تھے ہی، فریسی تھے ہی نہیں وہاں پر۔ اب یونی جو مخالف تھے اس کے، اب مخالفوں کا بیان ماننا مانے نہ ماننا نہ مانے، وہ کہتے ہیں کہ پال ایک یہودی عالم کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہودی مذہب اختیار کیا، ختنہ کروایا، مگر لڑکی سے شادی ہو نہ سکی۔ ناکامی پر وہ غصے ہو گیا اور اس نے ختنہ ثبت اور شریعت کے خلاف لکھا۔ یہ اس نے ہے صفحہ 182 پر لکھا ہے حامد مقابی نے۔ یہ بات وہ ہے جو مرزا قادیانی نے اپنی کسی کتاب میں لکھی تھی، اس کا حوالہ نہیں اس نے دیا تھا، یہ 100 سال کے بعد یہ حوالہ ملا ہے۔ اس نے کتاب کا حوالہ نہیں دیا تھا، یہ کتاب کا حوالہ اس نے دیا ہے حامد مقابی نے۔ یہ کہتا ہے اپنا، یہ حامد مقابی کے شاعر ربانی اس نے ایجاد کیا ہے، اور یہ سارا اس کا اپنا ڈرامہ ہے، اور اس کا روم میں جو قتل ہے وہ بھی کہتا ہے یہ کہانی ان کی خود اپنی بنائی ہوئی ہے، اور اس نے اس لوگوں کو عیسائی نہیں بنایا۔ حامد مقابی کہتا اس نے لوگوں کو رومی بنایا ہے، اور عیسائیت کہتا ہے پال کی ایجاد ہے، اور پال جو ہے دانشور نہیں کہانی ساز تھا، اور یہ صفحہ 183 اور 184 ہے۔ اب میں نے آپ کو پچھلی جو ایک نشست تھی اس میں کہا تھا کہ جناب حضرت کے مذہب کو چینج کیوں کیا گیا، کیونکہ حضرت کی تحریک تھی انقلابی، حکومت تھی غیر ملکی، ان کو خطرہ تھا، ان کو ہر وقت خطرہ آتا تھا کہ یہودی کئی مرتبہ بغاوت کر چکے ہیں، اب بھی کوئی یہودی بغاوت نہ کرے۔ تو اس ساری سوچ کو ختم کرنے کے لیے یہ انہوں نے اپنا ایک آدمی اس میں شامل کیا اس تحریک میں، جس نے کیلن جہاد کو حرام بتایا اور رومی شہریوں اور رومی حکومت کی وفاداری کو فرض قرار دیا، اور یہ اپنے خط میں لکھتا ہے کہ حکومت خدا کی طرف سے ہوتی ہے ان کی تابع داری فرض ہے، لازم ہے تم پر۔ تو اب ایک حوالہ اس کا دے کے ختم کرتے ہیں۔ بہت مشہور لکھاری ہے خلیل جبران، لبنان کا رہنے والا عیسائی تھا، والد اس کا فوت ہو گیا تھا، ماں اس کی اس کو چھوٹا ہی تھا جب لے کے امریکہ چلی گئی، وہاں پر اس نے جا کے تعلیم حاصل کی، دنیا کا بہت بڑا افسانہ نگار ہے، بہت بڑا ادیب ہے۔ تو اس کی کلیات شائع ہوئی ہیں، اس کے 1024 پیج پر ایک کہانی ہے، وہ سنیں ذرا۔ یہ خود لکھتا ہے خلیل جبران عیسائی عالم، وہ کہتا ہے کہ انجیلوں کا مسیح اور ہے اور اصلی مسیح اور ہے۔ اصلی مسیح کا اس نے نام رکھا ہے ناصری مسیح، اور انجیلوں کا مسیح کا نام اس نے رکھا ہے انجیلی مسیح۔ یہ خود عیسائی ہے، وہ دانشور لکھ رہا ہے، لکھاری رائٹر، بہت مجھے انٹرنیشنل فیم کا آدمی۔ وہ کہتا ہے یہ ہر 100 سال کے بعد یہ لبنان کے ایک باغ میں اکٹھے ہوتے ہیں، فرضی بات ہے، تو وہاں پر یہ اکیلے بیٹھ کے بڑی دیر تک باتیں کرتے ہیں، ناصرہ کا مسیح اور یہودی مسیح، یہ انجیلی مسیح، اور 100 سال کے بنا بڑی دیر کے بعد پھر جب اٹھتے ہیں تو اٹھتے وقت ایک فکرہ کہتے ہیں، اگلے 100 سال کے لیے پھر جدا ہو جاتے ہیں کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ ہم کبھی بھی متفق نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ان کی تعلیم اور تھی، اس کی تعلیم اور ہے۔ تو یہ بات جاری رہے گی۔ یہ پال کے بارے میں 2 نشستوں میں ہم نے یہ بتایا کہ اس موجودہ مسیحیت کا بانی پال ہے۔ ہم نہیں کہتے، یہ میں نے 14-15 حوالے ریکارڈ کرا دیے ہیں کہ عیسائی عالم کہتے ہیں کہ اس کا بانی پال ہے، یہودی عالم کہتے ہیں اس کا بانی پال ہے، مسلمانوں کو تو ان کے سورسز کا نہیں پتہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس شخص سے محفوظ رکھے جو دین حق کی راہ سے ہمیں موڑنے کی کوشش کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پر قائم رکھے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جو ہے اس کو ہم بار بار پڑھتے رہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔